Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और HBL PSL सीजन 11 में कल खेले गए 2 मैचेस, जिसमें पहले मैच में कराची किंग को मुल्तान सुल्तान के हाथों 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 208 रन का इनफैक्ट हदफ था, जिसको चेस करते हुए कराची ओनली मैनेज टू स्कोर 196। ये भी काफी एंड में जाके रन्स बन गए थे। अब जरा मुश्किलात कराची के लिए अलॉन्ग विद अदर टीम्स एक अजीब सी सिचुएशन पॉइंट्स टेबल पे बन गई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला था, जहां पेशावर ज़ल्मी ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक बड़े मार्जिन से ये मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स के अगेंस्ट जीता। ये वो टीम है जो अब किसी के हाथ नहीं आ रही है, अब तक अनबीटन जा रही है और इसमें एक ब्रिलियंट नॉक खेली, ब्रिलियंट 100 बाय बाबर आजम। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक एक करके दोनों मैच पे बात करते हैं, क्योंकि जो रात वाला मैच था वो तो अभी हमने उस पर रिपोर्ट भी दिखा दी। शाम में जो कराची किंग को शिकस्त का सामना करना पड़ा बासित भाई, उसके बाद मतलब दोपहर के मैच में, तो वो आपको क्या लग रहा है उसके बाद सिनेरियो जो बन गया है? कराची ने क्या टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करी थी गलत करी थी? अभी वो कह रहे थे आपके जिन्होंने तो रात वाले मैच, हाँ तो क्यों एक ही बात हुई ना। कराची ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी वही सारी टीमें कर रही है, कौन सी टीम नहीं कर रही है? सही है। तो मेरा ख्याल है कि वो खेले ही बहुत अच्छा पेशावर वाले। और जो सिनारियो की बात है, देखें पिंडी को अपसेट करना पड़ेगा हैदराबाद को हरा के, क्योंकि पिंडी की जो हालत है ना, आपको पता ही 7 के 7 मैच हारे में, और कराची को अगर टॉप 4 में पहुंचना है तो मेरा ख्याल है कि पेशावर के लिए दुआ करें कि वो दोनों मैच जीते जो अभी उनके बाकी हैं, और कराची लाहौर को हराए तो कराची पहुंच जाएगा। कराची की अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए कल रन्स थोड़े ज्यादा हो गए, लेकिन फिर उसके बाद वहां से मैच को अपनी तरफ अब्बास आफरीदी ने खींचा। अब्बास आफरीदी का जो वो एक ओवर पड़ गया था, उसमें बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी बैटिंग से उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एंड नहीं हो पाया। अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं हो पाया। और कराची की टीम ने जैसे स्टार्ट किया वैसे अभी तक चले नहीं है पहले 3 मैचेस के बाद। और कल के मैच में अब्बास अफरीदी का नो डाउट बड़ा कॉस्टली ओवर हुआ है, और साथ में जो लास्ट 3 ओवरों में जो रन्स करवाए हैं ना, कोई 45-46 रन्स करवाए हैं, वो भी मेरे ख्याल से 8वें नंबर के बैट्समैन इमरान ऑलराउंडर है, लेकिन वो 26 रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे मुल्तान की विक्ट्री के लिए। बहुत जबरदस्त उसने बैटिंग की है। और ऊपर से आप देखें वार्नर ना खेल रहा हो, फिर क्या नाम है आजम खान अवेलेबल ना हो इंजरी की वजह से, जिसके सबसे ज्यादा शायद भी ने बताया रन्स है कराची की तरफ से, तो प्रेशर में आए, गलतियां खुद की हैं, फिर खुशदिल को कैसे यूटिलाइज किया। अब कराची के लिए सारे मैचेस जीतने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि एक मैच भी अगर आप जीते ना तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी टीम नहीं, हमने शुरू में कहा था ये टीम इस साल अगर फाइनल नहीं खेलेगी, टॉप 4 में नहीं आएगी, इससे अच्छी टीम नहीं बन सकती जैसे स्टार्ट किया था उन्होंने। ठीक है शाहिद साहब, कराची में वक्त अच्छा नहीं गुजरा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो टॉस पे अभी बासित भाई कहते हैं, हर टीम टॉस जीत के अपने तौर पर एक फैसला करती है, वो दुरुस्त या गलत बाद में साबित होता है। कल दोनों टीमों ने जिन्होंने पहले बैटिंग की वो दोनों मैच जीत गए, बड़े बड़े स्कोर किए, दोनों ने मैच जीतकर 200 प्लस का स्कोर किया। तो वो टॉस आप जीतते हैं, जो आप फैसला करते हैं वो गलत या दुरुस्त आप खुद आपकी एफर्ट और सामने वाली टीम की एफर्ट साबित करती है, और सबका अपना अपना एक वो होता है। कराची के साथ ये प्रॉब्लम रहा कि उनके जो टॉप ऑर्डर हैं वो रन नहीं बना रहे। 3 प्लेयर हैं, आजम, मोइन अली और तीसरा साद बेग, ये इन्होंने सिर्फ 100 क्रॉस किया है 7 मैचों में। बाकी वार्नर 93, 86, सलमान आगा 70 कुछ या 50 कुछ, खुशदिल शाह, तो उनके मिडिल ऑर्डर ने और टॉप ऑर्डर ने रन्स नहीं बना के दिए। मोहम्मद वसीम को एक एंटिसिपेशन के साथ लाए थे कि वो इन्हीं पिचेस पर खेल कर गया है, यूएई में भी इसी तरह की पिचेस पे खेलता है, वो भी नहीं चला। दूसरे उनके जो विकेट टेकर हैं, एक हसन अली एक विकेट टेकर हुआ, खुशदिल ने एक आध मैच में ली, जैम्पा ने 7 मैचों में टोटल 5 विकेट ली हैं। ठीक है उसका इंपैक्ट है, वो रन्स नहीं देता, रन्स रोक लेता है। अब्बास आफरीदी मेजर डिसअपॉइंटमेंट, 11.4 की उसकी इकोनॉमी है। तो ये 4-5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कराची किंग्स इस पोजीशन में अभी भी वो आखिरी 2-3 में से आखिरी 2 मैच जीतकर भी कंटेंशन में आ सकते हैं, इसलिए उन्हीं टीमों के मैचेस हैं जो आखिरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। उनको भी हारना जरूरी है, आपको भी उनको हराना जरूरी है, तो वो सिचुएशन बन जाएगी।
حسن علی کی کل کافی زیادہ انہوں نے رنز دیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ تو رضوان بھی کہتا ہے. ہمارے نمائندے حلی حسن کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. کراچی کنگز کے تجربہ کار کھلاڑیوں میں شامل حسن علی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے پاس کا حسن علی اور موجودہ حسن علی میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں آپ. بالکل 2016 میں ایز اے ایمرجنگ پک ہوا تھا پی ایس ایل کے لیے اور اٹس بین 11 ایئر اور جرنی بہت خوبصورت رہی ہے اور پی ایس ایل نے جو ہے وہ بہت کچھ دیا ہے. سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آن ادر سائڈ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کو سب کچھ آ گیا سو دیٹس مین اس کا اینڈ آ گیا. نہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے انوائرمنٹ اس کو اچھا بنا کے رکھوں اور انوائرمنٹ اچھا بنانا بہت بہت ضروری ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر آپ جیت رہے ہو ہار رہے ہو, کیونکہ آپ کا ڈریسنگ روم کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ پھر جا کے فریلی جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کا ٹور ہے, اس میں اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, آپ بھی اس میں شامل ہیں. اب کس انداز سے وہاں پہ پرفارم کرنے کا آپ کا ارادہ؟ ہر فارمیٹ کی جو ہے وہ اپنی بیوٹی ہے. T20 اٹس سچ فل آف انٹرٹینمنٹ اور ٹیسٹ ون ڈے کرکٹ جو ہے وہ طرح کا ہے. ٹیسٹ کرکٹ از سم تھنگ ریئل ٹیسٹ جو آپ کو مینٹلی, آپ کی فزیکلی, آپ کی اسکل جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. سو آئی لو ریڈ بال اور میں نے اپنے ہزاروں دفعہ اپنے انٹرویوز میں بول چکا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے مجھے کھیلنا اچھا لگتا ہے. اس لیے جب بھی موقع ملتا ہے وہ چاہے پاکستان کی ڈومیسٹک ہو یا کاؤنٹی ہو یا پاکستان ٹیسٹ کی طرف سے مجھے کال ہو تو آئی آلویز دا ایکسائٹیڈ کہ مجھے جو ہے وہ ریڈ بال کھیلنی ہے. فرام لاسٹ کپل آف ٹیسٹ میچز میری پرفارمنس اتنا اچھی نہیں ہے. آئی نو دیٹ ریئلی ویل اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ اور ویری ایکسائٹیڈ کہ اب اندر اپرچونٹی ہے اور اس کو کوشش کروں گا کہ دونوں ہاتھ سے گریب کروں اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ پرفارمنس دوں. حسن علی سے ہماری گفتگو ہوئی, ان کا یہی کہنا ہے ان کے لیے ہر دن جو ہے لرننگ ڈے ہوتا ہے. جی باسط بھائی, ہر دن لرننگ ڈے ہوتا ہے. بڑا پازیٹیو لگے مجھے حسن ابھی بھی. بات بولی کہ کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اپنی اس میں بول دیا کہ میرے لاسٹ 2-3 ٹیسٹ میچ اچھے نہیں گئے تو پھر سلیکشن کیسے ہوئی؟ نہیں وہ صحیح کہ اب ڈومیسٹک میں جا کے پرفارم کیا دوبارہ اپنا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے لاسٹ میں اچھی پرفارمنس نہیں دی. میرا خیال ہے پاکستان ٹیم میں جو سب سے اچھا جو ماحول اچھا بناتا ہے نا ڈریسنگ روم کا, اس کا نام ہے حسن علی. چاہے آپ کی پرفارمنس خراب ہو چاہے اچھی ہو, سب کو مطلب اس طرح رکھتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا 0 ہوا ہے, اس سے اس طرح بات کرتا ہے کہ جیسے اس نے 100 کرا ہوا ہے. اور ایک ہمارے ٹائم پہ مشتاق احمد تھا ایسا کہ مجھے سب کو اٹھا کے رکھتا تھا. تو یہ اس میں کوالٹیز ہے اور بنگلہ دیش کے لیے گڈ لک کہ اچھا پرفارم کرے, اس کے مطلب کی پچز بن رہی ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ, ہاؤ امپورٹنٹ از حسن علی فار کراچی کنگز اگر پلے آف میں جانا ہے تو؟ بالکل اس کی پرفارمنس آنی بڑی ضروری ہے اور جیسے لاہور میں اس کا ردم نظر آ رہا تھا, اس کے بعد وائرل ہو گیا تھا اور طبیعت تھوڑا مشکل ہوا تھا, لیکن بڑی بات ہے اس حالت میں بھی کراچی کے لیے وہ اویلیبل ہوا ہے. جو انٹرویو اس نے دیا نا بڑا زبردست انٹرویو دیا, اور پہلا مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کرکٹر وہ جو کہہ رہا میں نے ریڈ بال کرکٹ زیادہ مجھے پسند ہے اور اچھی چیز ہے اور کیا بھی ہوا ہے. اللہ کرے کہ اس کے جو لاسٹ 2 ٹیسٹ میچ اچھے نہیں گئے تھے بنگلہ دیش میں, اچھا کرے, بالر مین بنے, لیڈ کرے پاکستان کی ٹیسٹ بالنگ کو. اب اتنا ایکسپیرینس ہے, پیس بھی ہے اور اس کو بس پاکستان کے لیے اچھا ہو اور جیسے وہ کر رہا ہے محنت, جیسے پرفارمنس دے رہا, امید ہے کہ اسٹرانگلی کم بیک کرے گا. اور بڑا ضروری ہے شاہد بھائی ان تمام کی پلیئرز کا جن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کراچی کے, جیسے کہ وارنر ہو گئے, زیمپا ہو گئے, حسن علی ہو گئے, ان کا چلنا بہت ضروری ہے. معین علی, تبھی پلے آفس میں جانا پاسبل ہو پائے گا. یقیناً امپروومنٹ آئے گی, اس لیے کہ لاہور سوٹ کیا تھا کراچی کنگز کے پلینگ سٹائل کو. کراچی نے 3 میچ وہاں جیتے بھی تھے, حسن علی نے آؤٹ کیے تھے, زیمپا نے امپیکٹ ڈالا تھا, وارنر بھی ایک میچ میں 50 کیا تھا. فٹ ہو گئے ہیں وارنر اور وہ بدھ کو کھیلیں گے انشاءاللہ, کپتانی کریں گے کراچی کنگز کی. جو ایک وائٹل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کپتان ہوتا ہے. تو اعظم خان کے بارے میں ابھی تک یہی ہے کہ ابھی تک وہ ریہیب میں ہیں, ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فٹ ہو جائیں, تو ضروری ہوگا. اور حسن علی کا بھی ظاہر ہے, حسن کا جس طرح ریڈ بال میں سلیکشن ہوا ہے, 2023 میں آسٹریلیا گیا تھا تو دونوں ٹیسٹ میں سے کوئی وکٹ نہیں ملی تھی. پچھلے سال ساؤتھ افریقہ کے خلاف لاہور میں, لیکن اگین وہ ایک ایسی پچ تھی کہ جس پہ اسپنرز کا راج چلا, آلدو کہ رباڈا نے اور دوسرے فاسٹ بالرز نے آؤٹ کیے تھے, لیکن وہ اپنی پیس سے آؤٹ کرتے ہیں. تو گڈ لک ٹو ہم, ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہا ہے. ٹیسٹ میچ کا پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بالر تھا. تو حسن علی کی یہ خوبی ہے کہ وہ ٹرائی بہت کرتا ہے, ہارڈ ورک بہت کرتا ہے. صحیح بات ہے, ہارڈ ورک کریں گے تو وہ پے آف کرتا ہے, جو کہ اگلے میچ میں
ہم بات کرنے جا رہے ہیں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جو مقابلہ ہے جس میں بابر اعظم نے 52 بالوں پہ سینچری لگائی ہے, اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈاٹ بال کم کھیلنا, وہ کل ایک ڈاٹ بال کھیلی ہے, تو دیٹ از بریلینٹ. 2-3 اور کھیلے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن بڑے زبردست اننگ اور بڑی زبردست پرفارمنس پشاور کی. پارٹنر وہ تو تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں یہ دونوں ہی رنز کر رہے ہیں نا. ان کے لیے تو پہلا میچ تو چلے بریسویل اور سمد نے جتوا دیا, اس کے بعد سے بابر اور یہ اپنا مینڈس یہی کر رہے ہیں نا. تیسری میں خیال ہے 100 کی پارٹنرشپ ہے شاید بھائی, 135. تو مطلب بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مانا جیسی بھی پچز ہوں, رنز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی بالر ہو, چاہے بچہ بالر ہو چاہے بڑا بالر ہو. لیکن زلمی کے لیے بڑا اچھا سائن ہے کہ ان کے سارے پلیئر جو ہے نا وہ ٹک ہو رہا ہے. فیلڈنگ دیکھ لیں, وہ بچہ جو آیا ہے فرحان یوسف کتنے شاندار کیچ پکڑ رہا ہے. بالنگ میں چاچا سب سے اچھی بال کر رہا ہے افتی, سفیان اپنی فارم میں سب سے زیادہ وکٹ ٹیکر ہے. تو یہ اچھا سائن ہے ٹیم کے لیے کہ ٹیم میں اگر 5-6 لڑکے بھی پرفارم کر دیں نا نجیب, تو ٹیم بہت زیادہ لفٹ ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, اور ان کے تو جیسے باسط بھائی نے کہا ان کے لیے تو سبھی اچھا کر رہے ہیں. ابھی نیا لڑکا محمد باسط علی وہ بھی اچھا کر رہا ہے, پھر علی رضا بیچ میں تھوڑا سا آف لگ رہا تھا, کل اس نے بھی بڑی زبردست بالنگ کرائی. سفیان تو کری اچھی رہا ہے, افتخار لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے. تو اوور آل تو یہ بڑا زبردست کھیل رہا ہے, بہت زبردست. میرے خیال سے پوری ٹیم ہی بہت ٹاپ کلاس پرفارمنس دے رہی ہے اور نمبر 1 ہے. اور دیکھیں پشاور زلمی کی جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے پک لی ہے, جو ٹیم بنائی ہے نا, بڑی سوچ سمجھ کے بنائی ہے. اس سے پہلے ایسے ٹیم پرفارم نہیں کرتی تھی. ٹوٹلی 2-3 سال سے بابر پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی تھی کہ بابر لمبے رنز کرے, کیونکہ ساتھ کوئی پارٹنرشپ لگانے والا نہیں ہوتا تھا, لمبے رنز کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اور مڈل میں آپ دیکھیں کہ حارث کرتا تھا 35-40, وہ باہر چلا جاتا تھا. سائم کرتا تھا 35-40, باہر چلا جاتا تھا. تو بابر کو لمبا کھیلنا پڑتا تھا. اب بابر کے پاس پلیئرز ایسے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا, مینڈس نہیں کرے گا, تو ہمارے پاس 8 تک بیٹنگ ہے. افتخار ہے, بریزویل ہے, سمد ہے, ایرن ہارڈی ہے, وہ دیکھے پرفارم کیسے کرے. فرحان یوسف کیسے کھیل رہا, لگ ہی نہیں رہا امرجنگ بچہ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑا میچور ہے, بڑا اس کو گیم اویئرنیس کا پتہ ہے. تو اچھا سائن ہے پشاور زلمی کے لیے. اور کل جو بیٹنگ نظر آئی تھرو آؤٹ اس پی ایس ایل میں, ہمیشہ ہی 10 سالوں سے ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں پی ایس ایل میں. بابر کی پرفارمنس دیکھ لیں, فخر کی دیکھ لیں, رضوان کی دیکھ لیں, شاداب کی, شاہین کی, حارث رو, یہ سارے پرفارمر ہیں. اور پی ایس ایل میں ہمیشہ بڑی ٹاپ کلاس پرفارمنس دی, اور مزہ بھی آیا بیٹنگ دیکھنے. بالکل صحیح. بابر اعظم کے سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ پی ایس ایل میں سیزن 1 سے لے کے اب تک جو ہے وہ کیا پرفارمنس رہی ہے بابر کی. تو پہلا سیزن تو ظاہر ہے وہ 2 ہی میچ کھیل پائے تھے 2016 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے. اس کے بعد کراچی کنگ کے ساتھ جو رہے وہ شاید بھائی ہر سیزن میں, ایک میں 291 ہے, پھر 402 ہیں, پھر 335 ہیں, پھر 473 ہیں, 554 بھی ہیں, 522 بھی ہیں, 569 بھی, ہمیشہ رن. ہم سب لوگ لکی ہیں کہ ہم شروع سے اس کا پی ایس ایل 11 تک اس کو دیکھتے آئے. پچھلا سیزن ایسا تھا, واحد سیزن تھا. پہلے 2 تو ظاہر ہے وہ بالکل نیا تھا, 15 رن پہلے سیزن میں, 290 دوسرے سیزن میں بنائے تھے. لیکن اس کے سارے سیزن میں 300 اس نے کراس کیا ہے. 2 سیزن 22-23 اور 23-24 کا ایسا ہے 140 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے. اس دفعہ بھی 140 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہے. تو اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان کرکٹ ٹیم کہ T20 انٹرنیشنلز میں بھی یہی پرفارمنس اگر ریپلیکیٹ کرے گا, دوبارہ دہرائے گا, تو پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا. 52 گیندوں میں 31 سنگلز زبردست چیز ہے, جبکہ بابر اعظم کی اسٹرائک روٹیٹ کرنے والی اتنی کوالٹی نہیں تھی. 31 سنگل, 9 دگیاں مینز فٹنس, ہارڈ ورک, اس کے بعد پھر 6 چوکے اور چھکے 1-2, تو ملا کے اس نے 51 گیندوں پہ سٹروکس کھیلے. ایک بال ایسی تھی سلوور باؤنسر کہ جو اس نے مس کی, وہ ڈاٹ بال رہی, ورنہ کمال کی اننگز کھیلی. اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے, پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور 2 سیزن اگر وہ 140 پہ کھیل سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی 140 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیل سکتا ہے. اسے کھیلنی چاہیے. بالکل باسط بھائی, اب وہ کھیلنی چاہیے والی بات تو الگ ہو جاتی ہے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی کامران نے کہا, چاہے شاداب ہو, چاہے رضوان ہو, چاہے بابر ہو, چاہے شاہین ہو, یہ سارے جو ہیں پی ایس ایل میں تو بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم انٹرنیشنل بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا جب ہم آئی سی سی ایونٹس کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل پریشر, اس میں جا کے پھر یہ پرفارمنسز کہاں آ جاتی ہیں. کرکٹ میں سب سے بڑی چیز ہے پریشر. جو پریشر برداشت کر لیتا ہے وہ ورلڈ کلاس بن جاتا ہے, جو پریشر برداشت نہیں کرتا وہ آرڈنری پلیئر بنتا ہے. بابر ورلڈ کلاس تھا, لیکن اس کی فارم جب سے خراب ہوئی نا
وہ پریشر اپنے اوپر لے کے نا پوری ٹیم کا بوجھ اٹھانے کے چکر میں، جیسے ابھی کامی نے بات کری کہ مینڈس ہے یہاں پہ، اس ٹائم پہ کون تھا؟ سارا پریشر خود لیتا تھا، ٹک ٹک کرتا تھا، سب بولتے تھے اسٹرائک ریٹ، تو اس نے اپنا گیم چینج ہی نہیں کرا نا، سوچا بھی نہیں. اب مسئلہ یہ کہ آئی سی سی ایونٹ میں اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگ کو اس نے جتوایا نہیں ہے. اب یہ اگر پی ایس ایل کی آپ فارم کو یا ان میچز پہ بات کریں کہ وہ انٹرنیشنلی بھی یا آئی سی سی ایونٹ میں ایسا کھیلے گا، جب تک کھیلے گا نہیں باسط علی تو نہیں بولے گا، کیونکہ ہر دفعہ پی ایس ایل میں اچھا کھیلتا ہے. مطلب بابر کیا سب جب آئی سی سی ایونٹ میں جاتے ہیں تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہو آپ جاتے دیکھیں ہیں. نا پچھلے سیزن میں 300 کراس نہیں کیا تو وہ پہلا سیزن تھا کہ زلمی پلے آف میں نہیں پہنچا، اور اس دفعہ تو زلمی جس طرح کھیل رہا ہے، میں نے کل بھی کہا کہ پشاور ظلمی لگ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے ساری ٹیموں پہ. ایک ہی ٹیم ہے جو اس کے قہر سے بچی، اسلام آباد یونائیٹڈ، اس لیے کہ ان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا. 58 وکٹیں، موسٹ وکٹس بائی اینی ٹیم ان دس سیزن، 58 وکٹیں، موسٹ سکسز بائی اینی ٹیم 62 سکسز. تو یہ شو کرتی ہے کہ انہوں نے ٹوٹل کمپلیٹ گیم کھیلا ہے. ایک پلاننگ کے ساتھ ٹیم بنائی نا. اب دیکھیں نا پلاننگ نظر بھی آ رہی ہے، پرفارمنس سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سفیان بولنگ جیسے ہے، نہید رانا ایک امپیکٹ چھوڑ کے گیا کہ بھائی اگر آپ نے یہاں پہ جیتنا تو آپ کو یہ پیس کھلانی پڑے گی. پھر وہ علی رضا نے وہ کمی پوری کی اس کے جانے کے بعد. وہ دیکھے کیسی بولنگ کر رہا، 149 پہ کل وہ بولنگ کر رہا تھا. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کسی کی پسلیاں نہ توڑ دے، اتنی تیز بولنگ کر رہا تھا. پھر باسن نے جیسے نیا بال کیا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایرن ہارڈی کھلایا عامر جمال کو ڈراپ کر کے، وہ کیسے پے آف کر رہا ہے. ایک کمپلیٹ کمبینیشن بنا ہوا ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے دیکھنے کا. یہ ٹیم اب مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ لیول کی ہے اس پی ایس ایل میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ناک آؤٹ میچز ہونے تو ناک آؤٹ میچز پھر پتہ ابھی چلے تک گا تو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں صحیح ہے. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بولیں گے نا. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں بولیں گے نا. میں نے تو یہ کہا شروع میں انبیٹن چیمپئن بنے گی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے شروع میں 2 میچز کے بعد کہا یہ تو بولیں زلمی نے ٹیم کا کمبینیشن پرفارمنس نظر آتی ہے. زلمی کو نہیں میں کہہ رہا. نہیں اور ظاہر ہے زلمی کے لیے آپ دیکھ لیں، پرفارمنس دیکھ لیں. اتنی پرفارمنس حیدرآباد کنگز کا ہی میچ تھا جو آخری اوور تک گیا اور وہ جا کے وہ دیکھیں دوبارہ غلطی رپیٹ نہیں کی. اگر اس ٹیم کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ملتان سلطان ہی ہے. اگر وہ کھیلے گا، اگر کوئی ٹیم ہرا سکتی ہے پشاور زلمی کو تو وہ خود پشاور زلمی ہے. اس ٹیم کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے ناہید رانا نے. پہلا میچ نہیں کھلایا تھا، ناہید رانا کا ہونا بہت زبردست. پہلے میچ کے بعد کتنی بات کی. بالکل صحیح ہے. ون ڈے میں 5 آؤٹ کیے. ہائیسٹ ٹوٹل جی بالکل نیوزی لینڈ کے خلاف 5 آؤٹ کیے. ہائیسٹ ٹوٹل ان پی ایس ایل 2026 جس میں سے ٹاپ 2 پشاور زلمی کے ہیں. پہلا جو کل انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف کامیابی حاصل کی 255 پر 3 کراچی میں، اور پھر پشاور زلمی کے خلاف جو پشاور زلمی نے جو کراچی کنگ کے خلاف کامیابی حاصل کی اس میں 246 پر 3، پھر ملتان سلطان، پھر حیدرآباد، اور پھر ایک بار پھر پشاور زلمی. یعنی کہ ٹاپ 5 میں سے 3 ٹاپ سکورز پشاور کے ہیں. دیٹ شوز کہ کتنا ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ٹاپ 2 بیٹرز ان کے ہیں، ٹاپ 3 میں ٹاپ 2 بالرز ان کے ہیں. تو یہی ٹیم کی وہ ہوتی ہے کہ اوور آل بیٹنگ بالنگ دونوں میں اچھا کر رہے ہیں. سب اچھا کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن. آپ کو پتا بھی ہے، ایک بار ریمائنڈ بھی کرا دوں کہ آج ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں آرام کا دن ہے. آج کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا، اس لیے ہم اوور آل ڈسکشن کر رہے ہیں. کل ایک بڑی بریلینٹ کامیابی ہوئی پشاور زلمی کی، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کلیئرلی ایک ایسی ٹیم لگ رہی ہے جو کہ ٹاپ فیوریٹ ہے. ان کی تمام چیزیں اچھی چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ذرا پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں جس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی وہ کتنا زبردست کھیل رہے ہیں. تو یہ ہے پوائنٹس ٹیبل آپ کے سامنے. 8 میچز کھیلے، 7 میں کامیابی ہے. ایک میچ ان کا ایسا ہے جو کہ بارش کی نظر ہو گیا تھا. 15 پوائنٹس ہے، یعنی ان بیٹن ہے اب تک. 2.911 نیٹ رن ریٹ کا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، کوالیفائی بھی کر گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ ملتان سلطان ہے 7 میں سے 5. تیسرے نمبر پہ اسلام آباد یونائیٹڈ 7 میں سے 4. اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز 8 میں سے 3. 5 میچز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد حیدرآباد، لاہور، کراچی سب کے 7 میچز ہوئے ہیں. 3 کامیابیاں ہیں، 4 ناکامیابیاں ہیں، اور 6 پوائنٹس ہیں. کراچی کا نیٹ رن ریٹ تھوڑا
نیچے ہے, اور اس کے بعد پنڈی جس کو اس پورے معاملے سے اب کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو آرام کا دن ہے اور معاملات جو ہیں وہ کیا بنتے ہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے. باسط بھائی, پوائنٹ ٹیبل دیکھتے ہوئے 2 لاہور سے ٹیمیں آئیں گی, 2 کراچی سے آئیں گی ٹاپ 4 میں. 2 کراچی سے مطلب آپ کا کراچی جو پول ہے اس میں سے 2 ٹیمیں آئیں گی, اور پنڈی کے لیے آپ نے بولا نا, ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ان کا آگے کچھ لینا دینا, پنڈی کو ایک اپسیٹ کرنا پڑے گا, ضروری ہے. وہ کسی اور کا گیم خراب کر سکتے ہیں. کسی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کو فائدہ ہوگا, کسی کو نقصان. حیدرآباد ہار جائے نا اپنا پنڈی سے, تو جو دوسرے پول میں ٹیم ہے نا 4, ان میں سے ایک ٹیم کو فائدہ ہوگا. صحیح ہے, مجھے بالکل سمجھ نہیں لگا. ہاں, تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں پول ہیں جو فرضی پول ہے امیجنری پول ہیں, جن کا وہ تھا نا آپس میں, ہاں, جن کا یہ تھا کہ ایک سے آپ اپنے گروپ میں رہتے ہوئے آپ 2 میچز میں اگر کوئی فرینچائز ہوں تو میں کیوں پشاور زلمی سے دوسرا میچ کھیلوں گا؟ یہ تو پہلے سے اناؤنس ہوا تھا کہ ایک گروپ میں آپ اپنے گروپ میں رہ کر ان سے 2 میچ کھیلیں گے اور سامنے والے سے 1 میچ کھیلیں گے. فی الحال اس وقت تو پشاور زلمی سے کوئی بھی نہیں کھیلنا چاہے, اس کو کوئی بھی پک نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ پنڈی کے لیے یہی ہے کہ کسی کو یہ ہے کہ کافی اپسیٹ کر سکتے ہیں جو ٹاپ کی ٹیم ہے, جو میچ جیسے ملتان کا رہ گیا, ملتان کے ساتھ ہے, اور ٹاپ 2 کی مجھے لگتا ہے زیادہ ریس ہے اب ملتان اور اسلام آباد میں, کیونکہ لاسٹ میچ اسلام آباد اور ملتان کا, دونوں میچ وہ جیتیں گے, وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا 26 تاریخ کو وہ میچ ہے, اور ٹاپ 2 میں کون جاتا ہے. اور بالکل ملتان کی ٹیم بھی فارم میں ہے, اسلام آباد کی میچ اچھا ہونا چاہیے. باقی کوئٹہ کے لیے تھوڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے, حیدرآباد اور کراچی اور لاہور کے لیے زیادہ چانسز ہے کہ یہ اگر میچ جیتیں گے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ میچز ہاریں گے بھی, کراچی اور لاہور کا میچ ہے, اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. جی, تو لاہور اور کراچی ابھی اگر اس وقت میں آپ سے پوچھوں شاہد بھائی, تو چوتھی ٹیم کنسیڈرنگ کہ ملتان اور اسلام آباد کے چانسز ذرا بہتر ہیں, تو آپ کو باقی ٹیموں میں سے کون سی ٹیم لگ رہی ہے جو؟ تو جب میچ ہوں گے جب ہی پتا چلے گا. پہلے ہی میچ سے پتا چل جائے گا کہ کوئٹہ ان ہوگی پلے آفس کے لیے یا باہر ہو جائے گی. لاہور قلندر سے ان کا میچ ہے, اگر لاہور قلندر ہار جاتی ہے ان کے پاس اسٹل چانس ہوگا, ان کا 8واں میچ ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کا 9واں میچ ہے. اسی طرح کراچی کنگز کو پشاور زلمی کو ہرانا ہے جب ان کا میچ ہے, اس کے باوجود بھی وہ آخری 2 میچ جیت کر آ سکتے ہیں. تو جنہوں نے 7 میچ کھیلے ان کے پاس زیادہ چانس ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس صرف مرو یا مارو والا میچ ہے کہ اگر وہ لاہور کو ہرائیں گے تو وہ آگے جائیں گے, ورنہ گھر جائیں گے. بالکل صحیح ہے. کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے تو کوئٹہ کے جو بالنگ کوچ ہے سہیل تنویر, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کارکردگی میں وہ تسلسل نہیں تھا. تو کیا کہنا تھا سہیل تنویر کا, آئیے آپ کو وہ دکھاتا ہوں. پشاور از پلئنگ سپربلی ویل, اور اسلام آباد, ملتان آر ڈوئنگ ویل, اور کچھ 4-5 ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں چوتھی پوزیشن کا ایسا نیک ٹو نیک چلتا رہتا ہے. تو اچھی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ وی اسٹل ان دا ٹورنامنٹ, وی ہیو 2 گیمز ان آور بیگ, اور ہوپ فلی جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں ہم ایک اچھی ٹیم ایفرٹ دکھا کے وی کین سیمٹ آور پلیس ان 4th پلیس. جس طریقے سے بابر اعظم اور مینڈس کھیلے, آئی تھنک کہ ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میرے خیال میں یہ اتنا ایزی پچ نہیں تھا. یس رنز یہاں پہ تھے بٹ 170-180 والا پچ تھا, بٹ انہوں نے یہاں پہ جس طریقے سے سٹارٹ لیا آئی تھنک, اور پھر اس کو کسی بھی موقع پہ ہمیں میچ میں واپس آنے ہی نہیں دیا. تو آئی تھنک کہ میں نے جیسے کہا کہ بولرز نے بری بولنگ کی, بٹ میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا ہمارے بولر کو کم بیک کرنے کا. جی باسط بھائی اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں, اگر 170-80 والا پچ تھا تو آپ تو 137 پہ آؤٹ ہوئے. میں تو پشاور کی بات ہی نہیں کر رہا, 255 رن کی. اگریڈ. پچ تو بہت اچھا تھا, صبح بھی 207 بنے تھے اس میں, اور اس میں آلموسٹ چیز بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ چیز ہو گئے تھے. وہ تو ہمارا ٹاپ آرڈر اتنا اچھا نہیں کھیلا, جیسن رائٹ جلدی آؤٹ ہو گیا. بیس اچھی بنتی تو آپ نیچے والوں, اب آپ عباس سے یا حسن علی سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ میچ جتوا دیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی بیڈ بیٹسمین شپ ہے نا, چاہے وہ وارنر نہیں تھا, اپنا رضا ہو یا سعد ہو, جو بھی ہو, سٹارٹ اچھا نہیں ملا. ہاں, تو دیکھیں اگر بابر اور مینڈس نہ رنز کرتے پھر بھی 170-80 ہو ہی جانا تھا. انہوں نے رنز کیے 250 پلس رنز. وہ تو ایکسٹراڈنری کھیلا. دیکھیں سہیل تھوڑا لیٹ اس نے جوائن کیا ہے, اس نے ٹیم بیسیکلی ملتان سلطان بنائی تھی, ان کا بالنگ کوچ تھا سیالکوٹ جو پہلے نام تھا.
تو وہ بیٹھا تھا آکشن میں بنائی تھی, تو بٹھاتے اس کو شروع میں رکھتے جو ٹیم کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنے مرضی, جیسا اس کے پاس ایکسپیرینس ہے T20 کا, کوئٹہ ٹیم رکھتی تو ڈیفینیٹلی بالنگ اور زیادہ اسٹرانگ بنتی, اور لیٹ جوائن کیا تو مجھے لگتا ہے کہ جو باتیں کی اس نے بالنگ کو دیکھتے ہوئے اور بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے اپریشیٹ کیا, بیٹنگ کو, زلمی کی ٹیم کو اپنی غلطیاں بھی بتائی ہیں, تو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا بننے کے لیے. ٹھیک ہے, وائٹ ٹیم ہے نجیب جس نے سب سے زیادہ چینجنگ کری ہے اپنا کوئٹہ, ہر میچ میں اوپنر چینج ہو رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو یہ چلتا رہا ان کے ساتھ, اس وجہ سے یہ ہوتی ہے پرابلمز. ان کو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ میں بھی پرابلم ہوا نا, کہ ان کے جو 2 کی اسپنر تھے ابرار اور عثمان طارق, وہ پرفارمنس نہیں دے سکے. عثمان نے کیونکہ آخری میچ میں 3 آؤٹ کیے, لیکن ابرار اور عثمان سے انہیں جو امیدیں تھیں نا وہ پوری نہیں ہوئی ان کی. آلدو انہوں نے ان کی بیٹنگ میں 2nd نمبر پہ چھکے مارنے والی ٹیم ہے, اس کے باوجود بھی ان کو اگر بالنگ میں سپورٹ ملتی نا, فاسٹ بالنگ میں ان کا احمد دانیال انفٹ ہو گیا جس نے پہلے میچ میں اچھی بالنگ کی تھی, اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کراچی کنگز کا میچ حسن علی اور عباس آفریدی قریب تو لے آئے تھے آخری 3 اوورز میں, اور اچھا ہوتا کہ یہ وہ 2 پلیئر ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں T20 انٹرنیشنل, کہ 7ویں 8ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ آ کے بھی کوئی میچ تو فنش کر کے دکھائے نا. ہماری کرکٹ میں یہ ایلیمنٹ بھی تو نظر آئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.